बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, मैं हूं आपका मेज़बान आगा क़य्यूम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता कई रोज़ से बहरिया टाउन कराची में वहाँ कदीमी गोठों के रहायशियों ने बहरिया के ख़िलाफ़ एक एहतजाज जारी किया हुआ है। तो आज इस हवाले से हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर तज़कियाकार तहसीन अब्बासी साहब। तो हम इनसे पूछेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और क्या वजूहात हैं कि लोगों का एहतजाज अभी तक जारी है। अस्सलाम वालेकुम तहसीन अब्बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तहसीन अब्बासी साहब, हमें ये बताएं कि गुज़श्ता कई रोज़ से बहरिया टाउन ने जो कदीम आबाद गोठ थे उन पे एक कब्ज़ा जारी किया, मुसम्मार किया गया, उनको तोड़ा गया, वहाँ कुछ हालात भी ख़राब किए गए। उस कुछ दिनों तक तो हुकूमत सिंध बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी रही। तो कल ये पता चला है कि वहाँ हमारे सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं। तो उनके जाने के बाद कुछ बहरिया के अमले पर भी मुकदमा दर्ज हुए हैं और वहाँ पर मौजूद गडाप टाउन का जो SHO है उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई के अहकाम जारी हुए हैं। अब मुझे ये बताएं कि इस हंगामों के पीछे और इस कब्ज़े के पीछे हकीकत क्या है, ज़रा आवाम को भी पता चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आगा साहब मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें हमारे पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी एक पेज पर नहीं है। पहली तो बात मैं आपको बता दूँ। फिर हम आगे चलते हैं कि जो मलीर में, जो बहरिया टाउन में जो गोठ मिसमार किए जा रहे हैं उसमें सबसे पहली आवाज़ हमारे सीनियर सहाफ़ी नाज सहतो और हमने मिलकर उठाई और एक ही दिन हम दोनों का जो था सोशल मीडिया पे ये वीडियो जारी हुई है कि इसमें जो है मज़ालिम किए जा रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं वहाँ के रिहायशियों के ख़िलाफ़। असल में ये जो बहरिया टाउन है ये 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई उसके बाद ये इसकी तामीरात शुरू हुई और यहाँ बड़े पैमाने पर बुकिंग हुई, बड़ा बिजनेस किया बहरिया टाउन के मालिकान ने। फिर आगे चलकर एक ये बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना। पहले तो ये 16,000 एकड़ पर था, पहले उससे पहले 8,000 एकड़ पे था, फिर ये 16,000 एकड़ पे हुआ, फिर ये अब 24,000 एकड़ से भी ज़्यादा तजावुज़ कर चुका है। ये जो इलाका है जिस जगह पे बहरिया टाउन बनाया गया है यहाँ कुछ हुकूमत सिंध हुकूमत की भी ज़मीनें थी और वहाँ कुछ मुकामी लोगों की भी ज़मीनें थी जो पुराने कबायली गोठ थे, कदीमी लोग थे। उन लोगों से बहरिया टाउन की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने परचेज़ किए, कुछ गोठ परचेज़ किए, गाँवों को परचेज़ किया गया। उस परचेजिंग में उस वक्त का मुख्तियार कार था सुहेल मेमन। अच्छा। और सुहेल मेमन ने ये सारी डील कराई। वो इस कदर ताकतवर शख्स था कि एक मरतबा तो DG KDA के ट्रांसफ़र में भी, DG SBCA की ट्रांसफ़र में भी उसका बड़ा किरदार था। अफसरों के ट्रांसफ़र, ख़ासतौर पर DC जो था डिप्टी कमिश्नर मलीर, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक रखा जाता था। वहाँ के पुलिस अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी गवर्नमेंट वाया मलक रियाज, उसके कहने पर मलक रियाज और मलक रियाज साहब की ईमा पर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुआ करती थी मलीर में। वो इस कदर ताकतवर मुख्तियारकार था और अभी भी उसका बड़ा अमल दखल है। फिर बाद में ये मालूम हुआ कि इस बहरिया टाउन में मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी साहब पार्टनर हैं। अच्छा, ये जब ये बातें सुनी कि आसिफ जरदारी साहब पार्टनर हैं तो फिर इस बात की तस्दीक उस वक्त ज़्यादा होती है जब बहरिया टाउन लाहौर में बिलावल भुट्टो जरदारी हाउस जो है, एक बहुत बड़ा बंगला, बिलावल हाउस, लाहौर का बिलावल हाउस जो है बहरिया टाउन में बनाकर मलक रियाज की जानिब से गिफ्ट किया जाता है आसिफ अली जरदारी को। तो इस बात की तस्दीक तकरीबन हो जाती है कि वो उसके पार्टनर के मुबैना तौर पर पार्टनर हैं। फिर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जो ट्रैवलिंग है आसिफ अली जरदारी साहब की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, मुबैना तौर पर उसका ज़ाती तैयारा इस्तेमाल किया जाता है और जो है वो बहुत से मामलात हैं जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वो बिल्कुल जो है वो पार्टनर है।
اس کے بعد پھر اس کی ایک تصدیق، اس بات کی بھی آگے چل کر تصدیق ہوتی ہے کہ آصف علی زرداری کے منہ بولے بھائی اویس مظفر عرف ٹپی، جو اس قدر طاقتور تھے سندھ میں اور وفاق میں. سندھ میں یہ تصویریں بھی وائرل ہوئی ہیں اخبارات میں، سوشل میڈیا پر، اور خبریں بھی چلی ہیں کہ جب وزیر اعلیٰ کسی اجلاس کی صدارت کیا کرتے تھے اس وقت قائم علی شاہ، تو اویس مظفر ٹپی اگر اس اجلاس میں موجود ہیں تو صدارت کی کرسی پر وزیر اعلیٰ کی جگہ اویس مظفر ٹپی بیٹھا کرتے تھے، اور تمام سندھ کی ٹرانسفر، پوسٹنگ، وزارتوں کی تقسیم، لین دین جو تھے وہ اویس مظفر ٹپی کے بنا نامکمل تھے. ایک مضبوط شخص تھا وہ پورے سندھ میں، اور جب مرکز میں جاتا تھا تو وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر جو تھے وہ ان کے اشاروں پر چلا کرتے تھے. ملک ریاض کے حوالے سے جب ایک مرتبہ ان کی کوئی شکایت ملی آصف علی زرداری صاحب کو کہ ملک ریاض کے معاملات میں اویس مظفر ٹپی نے کچھ دخل اندازی کی ہے یا انہیں تنگ کرنے کی کوشش کی ہے یا انہیں دوسرے لفظوں میں کہا جائے مبینہ طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس اویس مظفر ٹپی کو جو ایک طاقتور شخص تھا حکومت سندھ میں اور وفاق میں، اس کو بلا کر نہ صرف ڈانٹ دیا جاتا ہے بلکہ پھر بیچ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2013 میں جب انتخابات ہوتے ہیں تو اویس مظفر ٹپی کو سجاول سے انتخاب لڑایا جاتا ہے جو اس نے کبھی سجاول دیکھا بھی نہیں تھا. وہاں سے اس کو الیکشن لڑایا جاتا ہے، پھر اس کو سندھ میں وزارت بلدیات اور ایک دو وزارتیں دی جاتی ہیں جو وزیر اعلیٰ سے زیادہ اس کے احکامات چلتے ہیں اور پاور بھی تھے ان کے پاس. لیکن جب ملک ریاض کی شکایت ان تک پہنچتی ہے آصف زرداری صاحب تک، تو اویس مظفر ٹپی کو بلا کر نہ صرف سر نزش کی جاتی ہے، ان سے وزارت چھین لی جاتی ہے، انہیں ملک بردر کر دیا جاتا ہے محض ملک ریاض کی شکایت پر. ملک ریاض کے اس قدر معاملات تھے ماضی میں. ایک طرف تو یہ کہانی ہے، دوسری طرف پھر میں ایک اور آپ کو واقعہ سناتا چلوں کہ ملک ریاض اور ملک اسد سکندر کے درمیان کچھ معاملات پر جب تنازع پیدا ہوتا ہے تو آصف علی زرداری صاحب ملک اسد سکندر صاحب کو پارٹی سے خارج کرنے کا پورا پروگرام ترتیب دیتے ہیں، اور ان کی جگہ ان کے کزن چنگیز خان، ملک چنگیز خان کو پارٹی میں ایکٹیو ہونے کا دیا جاتا ہے، اور پھر ملک اسد سکندر خاموش ہو جاتے ہیں. وہ بڑے ایک پاورفل آدمی تھے. پھر آخر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ملک اسد سکندر کے کچھ ایسے معاملات تھے، کوئی 5 ارب روپے کی ادائیگی تھی جو ملک ریاض نہیں کر رہے تھے، اور ملک اسد سکندر صاحب کو اپنے جو ان کے ہاری ہیں جو ان کی سرداری میں آتے ہیں ان لوگوں کو ادائیگی کرنی تھی، لیکن وہ ادائیگی نہیں ہو سکی اور ملک اسد سکندر صاحب خاموش ہو گئے، اور آصف زرداری صاحب نے اس وقت بھی ملک ریاض صاحب کو بھرپور سپورٹ کیا. اب ان دنوں جو سلسلہ شروع ہے، بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ ملک اسد سکندر صاحب، ملک ریاض نے جو بحریہ ٹاؤن کے مالک ہیں، انہوں نے اب مزید جو ہے وہ حصے داری دینے سے انکار کر دیا ہے. اچھا. اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ ملک ریاض صاحب فرماتے ہیں کہ 460 ارب روپے جو مجھ پر عدلیہ نے جرمانہ عائد کیا ہے وہ مجھے 3 سال میں ادا کرنے ہیں، جس کے وہ 60 ارب روپے ادا بھی کر چکے ہیں اور مزید انہیں ادائیگی کرنی ہے. ایک طرف تو انہوں نے اب مزید جو ہے فالتو اخراجات کرنا کم کر دی ہیں، یا تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کوئی معاملات ہوتے تھے، کوئی بچہ اغوا ہوتا تھا، کوئی بچہ بیمار تھا تو اس کے علاج کے لیے ملک ریاض صاحب سب سے پہلے آگے آتے کود جاتے تھے اور وہ اس بچے کا علاج بھی کرواتے تھے. اسی طرح سے ہمارے جو کچھ لوگ جہازوں سے اغوا ہوئے ان کی بازیابی میں کروڑوں روپے کی امداد دینا، مطلب ایجوکیشن میں، اور اگر کوئی راشن کی تقسیم اور بحریہ ٹاؤن کا دسترخوان، لوگوں کے معاملات، ہر معاملات میں حکومت سے آگے ہوا کرتے تھے. لیکن اب ملک ریاض صاحب نے وہ تمام معاملات بند کر دیے، روک دیے، اور اپنے حصے داروں کو بھی انہوں نے حصہ دینے سے انکار کر دیا ہے.
جس کی وجہ سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ جو سندھی گوٹ مسمار کیے جا رہے ہیں یہ آلریڈی پرچیز کیے جا چکے ہیں ماضی میں. اچھا. لیکن اب جب ان کو مسمار کرنے کا ٹائم آیا اور وہ اپنا کام آگے بڑھا رہے ہیں تو یہ ان طاقتوں کی طرف سے ملک ریاض کو بلیک میل کرنے کا ایک اشارہ ہے تاکہ وہ جو بقایا جات رہتے ہیں ملک ریاض کی جانب وہ ادا کر دیں, ورنہ انہوں نے یہ عندیہ دیا ہے کہ ورنہ یہ پورا سندھ جو ہے آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اور آپ کو یہ بحریہ ٹاؤن چلانا تو آپ کیا سمجھتے ہیں مشکل ہو جائے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں سندھ حکومت انوالو ہے؟ دیکھیں سندھ حکومت کچھ عرصہ تک تو خاموش تماشائی بنی رہی. میں نے ایک آپ سے پہلے لفظ کہا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اس وقت ایک پیج پر نہیں ہے. اچھا. جب یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 249 کے انتخابات میں جب رزلٹ آیا, وہ الیکشن جیت چکے تھے, مندوق خیل والی سیٹ جو پیپلز پارٹی نے جیتی, اس کے بعد رزلٹ روک لیا گیا. ایک صحافی نے ان سے سوال کیا تھا ملیر کے گوٹھوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے متعلق. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا تھا اور خاموشی اختیار کی تھی. اب اچانک ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہمارے صوبائی وزیر بلدیات ہیں سید ناصر حسین شاہ, ان کو وہاں بھیجا. انہوں نے تمام صورتحال کا جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد اصل حقیقت سے آگاہ کیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو کچھ افسران کو وہاں معطل کیا گیا ہے, لیکن جو اگر وہاں سندھی گوٹھوں کے خلاف یا لوگوں کے خلاف مظالم ہو رہے ہیں تو نچلے سطح کے افسروں کو جو ہے معطل کیا گیا, انکوائری کی جا رہی ہے. وہاں کا ایس ایس پی بھی اپنی سیٹ پر موجود ہے, ڈپٹی کمشنر بھی اپنی سیٹ پر موجود ہے. سب لوگ بڑے افسران کو بچا لیا گیا ہے, چھوٹے افسران کو جو ہے سسپینڈ کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے قربانی کا بکرا بنا کر ان کے خلاف انکوائری کی جا رہی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ابھی ایک طرف تو یہ کہانی ہے, دوسری طرف لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سلسلہ شاید اس وجہ سے جوڑا جا رہا ہے تاکہ ملک ریاض کو تھریٹ کیا جا سکے کہ جناب اب معاملات ایسے نہیں چلیں گے. ہاں بالکل. اچھا ایک اب سوال ہے آپ سے کہ یہ جتنا بھی بڑا بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ ہے یہ کس کی زمینوں میں بنایا گیا؟ کے دام خرید کر ملک ریاض صاحب کو یہ تحفہ دیا گیا اور اس شخص نے کھربوں روپے یہاں سے کمانے کے بعد آپ کے سامنے صورتحال ہے. وہاں کے مقامی لوگوں کو کوئی سہولت نہیں دی گئی, اور جبکہ میری اطلاع یہ ہے کہ جب یہ بحریہ ٹاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو ملک ریاض صاحب نے یہاں ان مقامی لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ جن سے زمینیں لی جائیں گی ان کو آسان اقساط پر اور کم قیمت گھر دیے جائیں گے, لیکن اس پر کہیں عمل نہیں ہوا. اور وہ جن لوگوں سے زمینیں لی گئیں یا چھینی گئیں یا بزور طاقت خالی کرائی گئیں وہ سب کے سب لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا. انہیں وہ کوڑیوں کے دام ضرور ملے جو گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کیے تھے ملک ریاض کے ساتھ مل کر, باقی انہیں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. پھر ستم ظریفی یہ رہی کہ K4 منصوبہ جو وفاقی حکومت نے کراچی کے لیے شروع کیا تھا پانی کے سلسلے میں, اس K4 منصوبے کا ایک بڑا حصہ بڑا پانی بحریہ ٹاؤن کو دے دیا گیا, جس سے وہ منصوبہ ابھی تک نامکمل ہے اور کراچی کے شہری ایک مرتبہ پھر K4 منصوبے مکمل ہونے کے باوجود بھی کراچی کے شہری پانیوں سے محروم رہیں گے. بہت شکریہ تحسین عباسی صاحب. معزز سامعین, تو آپ نے موجودہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی صورتحال پر مکمل جائزہ دیا ہے آپ کو تحسین عباسی صاحب نے, اور آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. سامعین ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور آخر میں پاکستان زندہ باد.